अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ करते हूँ कि सब प्यारी बहनें खैर व आफियत के साथ होंगी। इंशाअल्लाह हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें फिर मौका दिया, फिर ज़िंदगी का एक और दिन दे दिया ताकि हम अपनी तिलावत को, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इंशाअल्लाह मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दांतों और दाढ़ों के बारे में बताऊंगी। वो इंशाअल्लाह हम चलते हैं दांतों और दाढ़ों के बारे में। इंशाअल्लाह ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हम देखते हैं इंशाअल्लाह। चले जी, अब हम देखते हैं कि दांतों की तफसील के बारे में चलते हैं कि हमारे मुंह में पूरे 32 दांत हैं, ठीक है। उनमें से 12 तो दांत हैं, लेकिन जो 20 है वो दाढ़ें हैं। दाढ़ें किसे कहते हैं? दाढ़ें कहते हैं इसको, ये दाढ़ें होती हैं, ये दाढ़ें, ये, ठीक है। और दांत ये वाले होते हैं, ठीक है। ये देखें, दांत ये वाले, दांत ये वाले, और दाढ़ें कौन सी होती हैं? दाढ़ी ये वाली, ये वाली, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इंशाल्लाह अब हम दोबारा से देखते हैं। ये बस मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, अब बहुत अच्छे से समझाती हूँ, बहुत क्लियर करके। हमारे मुंह में 32 दांत हैं, उनमें से 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आज हमने इन दांतों का और दाढ़ों का ये तो पता चल गया, ये तो उर्दू में था, लेकिन चूँकि हम कुरान पाक को अरबी में पढ़ रहे हैं तो अब अरबी हम नाम सीखेंगे कि इनके क्या नाम है, ठीक है। इंशाल्लाह अरबी में हम नाम सीखेंगे इनके। सबसे पहले जो 2 दांत है ये वाले पहले 2 दांत, ये पहले 2 दांत हैं जो सब्ज कलर के हैं। सब्ज कलर के पहले 2 दांत और नीचे वाले ये 2 दांत, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले पहले 2 दांतों को कहेंगे सनाया उलिया। ये नीचे वाले दांत को हम क्रॉस कर देते हैं, अभी नीचे वाले दांत को नहीं देखते, ऊपर वाले 2 दांतों को देखते हैं। ये ऊपर वाले सब्ज 2 दांतों को, ये जो सब्ज कलर का ये इधर नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ से आप महसूस करते रहे। ये जो सब्ज कलर के ऊपर वाले सामने 2 दांत है ना, इनको हम अरबी में कहेंगे सनाया उलिया। सनाया का मतलब है दांत, उलिया का मतलब ऊपर वाले, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले 2 दांतों को हम कहेंगे सनाया उलिया। अल्हम्दुलिल्लाह से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। ऊपर वाले 2 दांतों को सनाया उलिया कहेंगे और नीचे वाले 2 दांतों को सनाया सुफला। सनाया का मतलब दांत, सुफला का मतलब क्या है कि नीचे के 2 दांत, ठीक है। ऊपर वाले 2 दांतों को सनाया उलिया, नीचे वाले 2 दांतों को सनाया सुफला। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी बात क्लियर हो गई है। उसके बाद फिर हम चलते हैं। अच्छा, सनाया के दायां बायां, ठीक है, और इधर भी दायां बायां। अब ये रेड वाले जो निशान है, ऊपर वाले 2 दांत ऊपर के और 2 दांत नीचे के, ये सनाया उलिया के दायां बायां है, ठीक है। अब सनाया उलिया के दाएं बाएं कौन से 2 दांत आएंगे? सनाया उलिया के दाएं बाएं 2 दांत आएंगे रुबाई, 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 रुबाई। ये 4 दांत कौन से हुए? ये रुबाई के। ये पहले 2 दांत सनाया उलिया, नीचे वाले 2 दांत सनाया सुफला। अब सनाया उलिया के दाएं बाएं रुबाई, सनाया सुफला के दाएं बाएं रुबाई, यानी कि रुबाई 4 दांत है, सनाया उलिया 2 दांत है, सनाया सुफला भी 2 दांत है। अब सनाया उलिया के दाएं बाएं 4 दांत रुबाई के हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमें ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अब रुबाई के जो दाएं बाएं हैं, रुबाई के जो दाएं बाएं उसको कहेंगे अनयाब।
اب یہ نیلے کلر یعنی کہ بلو کلر جو دیکھ رہے ہیں، یہ بلو کلر، یہ انیاب کے 4 دانت ہیں، 1 2 3 4، یہ کیا ہے؟ انیاب، 1 2 3 اور یہ 4، یہ 4 دانت کس کے ہوئے؟ انیاب کے۔ پھر انیاب کے دائیں بائیں 4 دانت کس کے ہیں؟ دواحک۔ انیاب کے دائیں بائیں 4 دانت کس کے ہیں؟ دواحک۔ اب یہ دواحک دانت نہیں ہوں گے، یہ دواحک داڑیں ہوں گی۔ تو اب ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ثنایا اولیہ 2 دانت، ثنایا سفلا 4 دانت، یعنی کہ 2 اور 2 4، 4 یہ دانت ہو گئے۔ ربائی 1 2 3 4، 4 ثنایا اولیہ یعنی 2 ثنایا اولیہ 2 ثنایا سفلا 4 دانت، ربائی کے 4 یعنی کہ 8 دانت ہوئے۔ ربائی کے ساتھ جو تھا انیاب یعنی کہ 2 اوپر اور 2 نیچے، کتنے ہوئے؟ 12 دانت۔ یہ 12 دانت پورے 12 دانت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثنایا اولیہ، ثنایا سفلا، ربائی، اس کے بعد انیاب، یہ مل کر کتنے ہوئے؟ یہ 12 دانت۔ یہ تو تھے بھائی دانت تھے، یہ دانتوں کے نام تھے، 12 دانت ہو گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں داڑوں کی طرف۔ داڑیں کون سی ہیں؟ داڑیں یہ والی، یہ دیکھیں یہ والی داڑیں، جہاں سے ہم روٹی بھی کھاتے ہیں نا، چبا کر، داڑوں سے چبا کر کھاتے ہیں نا، دانتوں سے تو نہیں چبا سکتے، داڑوں سے چباتے ہیں نا، تو یہ داڑیں۔ اب یہ جو باقی 12 دانتوں کے علاوہ جو باقی رہ گئے ہیں دانت، وہ دانت نہیں ہوں گے، وہ داڑیں ہوں گی۔ اب ان داڑوں کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی داڑ کا نام کیا تھا؟ دواحک۔ دواحک کون سے تھے؟ یہ والے، 1 یہ 2 یہ 3 اور یہ 4 جو داڑوں کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دواحک کے 4 دانت۔ اس کے بعد دواحک کے بعد ہم دیکھتے ہیں طواحن۔ طواحن یعنی کہ یہ دیکھیں طواحن، یہ والے یہ طواحن ہے، یہ 3، یہاں سے 3 یہاں سے 3 یہاں سے 3 یہاں سے 3، 6 12، یہ 12 دانت کس کے ہیں؟ یہ 12 دانت نہیں، یہ 12 داڑیں ہیں۔ 12 داڑیں کس کی ہیں؟ طواحن کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آخری 4 رہ گئے ہیں، یہ آخر والے، یہ والے، یہ ہوں گے نواجز، یہ ہوں گے نواجز، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سے آپ کو داڑوں کے نام سمجھ آ گئے ہیں۔ یہ آپ نے سمجھنے ہیں، یاد کرنے ہو تو کر لینا، لیکن یہ آپ نے سمجھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ ثنایا اولیہ، ثنایا سفلا، یہ دانت ہیں۔ ربائی یہ بھی دانت ہیں۔ دواحک انیاب، یہ الحمدللہ سے ہمارے دانت مکمل ہو گئے 12۔ اب داڑوں کی طرف چلتے ہیں۔ زواحک یا دواحک، یہ 4 دانت ہوئے، 4 داڑیں ہوئی۔ اس کے بعد جو یلو کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے دیکھیں یلو کلر، یہ ہے 3 طواحن داڑیں، دواحک داڑیں، دواحک داڑیں، دواحک داڑیں۔ اس کے بعد جو بلیک کلر ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ والے آخر والے، طواحن 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 طواحن۔ الحمدللہ سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ 12 دانت ہیں اور 32 داڑیں ہیں۔ الحمدللہ سے آپ کو داڑوں کی تفسیر بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ یہ آپ نے مجھے سنانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ داڑوں والا ٹاپک آپ نے مجھے سنانا نہیں ہے، صرف سمجھ کے اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کل ہم نے وہ پچھلے ٹاپک میں، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا وہ اقصی لسان، وسط لسان اور ادنا حلق، ادنا حلق، وسط حلق اور اقصی حلق۔ اقصی حلق کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اقصی حلق یہ ہے، یعنی کہ منہ کا آخری حصہ۔ اقصی حلق منہ کا آخری حصہ، اس کے بعد تو کیا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ حصہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اقصی حلق آخری حصہ تھا، وسط حلق یہ درمیانی حصہ تھا، اور سوری بچوں دماغ سے نکل گیا، یہ دیکھیں وہ جو جیسے ہم نے گردن کے حصے پڑھے تھے نا، میں بھول گئی، جو ہم نے گردن کے حصے پڑھے تھے نا، وسط حلق، اقصی حلق اور ادنا حلق، یہ تو گردن کے حصے تھے۔ لیکن اب زبان کے بھی 3 حصے ہیں۔ زبان کے کتنے حصے ہیں؟ زبان کے بھی بھائی یہ 3 حصے ہیں،
ٹھیک ہے. سب سے پہلا حصہ ہے وہ ہے طرف اللسان، وہ ہے طرف اللسان. جو زبان نوکیلی زبان ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے نا تو وہاں پر ہوگا طرف اللسان. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ درمیان والا جو حصہ ہے زبان کا، یہ ہماری ساری زبان ہے. ٹھیک ہے نا. زبان کا درمیان والا حصہ ہوگا وسط لسان، اور زبان کا جو آخری حصہ ہوگا وہ اقصی لسان. اقصی کا مطلب آخری، لسان یعنی زبان، زبان کا آخری حصہ. وسط کا مطلب درمیان، لسان کا مطلب زبان، وسط لسان یعنی درمیانی حصہ. طرف اللسان یعنی کہ پہلے سے تھوڑا سا آگے والا حصہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ نوک ہوتی ہے. نوک کون سی ہوتی ہے؟ نوک میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی ہوتی ہے. نوک یہ والی ہوتی ہے، بالکل یہ والی نوک، یہ نوک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نوک، یہ الحمدللہ سے زبان کے آپ کو حصوں کے نام بھی آ گئے ہیں عربی میں. داڑوں اور دانتوں کے بھی نام آ گئے ہیں آپ کو عربی میں. اور حلق کے بھی، یہ جو 3 ہیں تھے نا، وسط حلق، اقصی حلق اور ادنی حلق، وہ بھی الحمدللہ سے آپ کو بہت کلیئر ہو گئے ہیں. بیٹا یہ اس میں سے آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں سنانا، یہ صرف آپ نے سمجھنے ہیں. امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے داڑوں کی، زبان کے نام کی اور حلق کے ناموں کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ ہم قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھے نا، تو عربی زبان میں ہم نے سیکھنا تو الحمدللہ وہ ہم سیکھ چکے ہیں. یہ آپ نے مجھے سنانا بالکل بھی نہیں ہے، بس یاد کرنا ہے. اور دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں لینی کہ باجی تو بہت مشکل کروا رہی ہے. نہیں بیٹا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. میرے اللہ نے کہا ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ جب کھانا کھاتے ہو، کھانا ایسے تو نہیں نا کھا لیتے ہو، اس کے لیے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ لانا پڑتا ہے، محنت کر کے ہی پیسہ آئے گا. پھر گھر میں راشن پانی لانا پڑتا ہے، پھر اس کو بنانے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. سیکھیں گے تو بنائیں گے، ایسے تو نہیں نا بنا سکتے. پھر بنانے کے بعد کھانا پڑتا ہے، ایسے تو نہیں ہمارے منہ میں آ جاتا کھانے کے لیے. ہمیں محنت بہت کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہمیں تجویز سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، جو آج ہم نے سبق یاد کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. آج انشاءاللہ صرف ہم ایک ہی مخارج کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے. ایک مخارج ہے، یہ ہے ضاد. اس کا لقب ہے حافیہ. اس کا لقب کیا ہے؟ حافیہ. یہ صرف ایک ہی دیا تھا میں نے کہا چلے بچے بہت آسانی سے یاد کر لیں گے. ضاد صرف ایک ہی حروف ہے. پوری تختی میں سے ہم نے صرف ضاد کو نکال لیا. پہلے ہم نے کس کو نکالا تھا؟ پوری تختی میں سے 6 حروفوں کو، حروف حلقی کو. اس کے بعد پھر پوری تختی میں سے ہم نے 4 حروفوں کو نکالا، وہ تھے حروف شفوی. آج ہم پوری تختی میں سے پھر ایک حروف کو نکال لیا ہے. وہ کون سا حروف ہے؟ وہ ہے ضاد. وہ کون سا حروف ہے؟ وہ ہے ضاد. یہ والا ضاد. ضاد. اس کو کیا پڑھیں گے؟ ضاد. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں کہ مخرج کا مطلب کیا تھا، کہ جہاں سے حروف ادا ہو رہے ہیں. یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ کہ زبان کا حافہ. کروٹ اردو کا لفظ ہے، حافہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ہم قرآن پاک کو عربی میں پڑھیں تو عربی بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اب ادھر کیا دیکھنا ہے؟ زبان کا حافہ یا زبان کی کروٹ. آپ حافہ ہی کہیں گے کیونکہ عربی میں پڑھیں گے ہم. زبان کا حافہ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے لگے. الحمدللہ سے ہم نے داڑوں کے نام سیکھے تھے، تو یہ 5 داڑیں، یہ 5 داڑوں سے لگے گا تو ضاد کی ادائیگی ہوگی. یا تو آپ یہ داڑوں کے ساتھ لگا لیں زبان کی کروٹ، یا تو آپ یہ داڑوں کے ساتھ لگا لیں. ایک ہی داڑوں کو لگے گا، دونوں پر نہیں لگ سکتی. زبان کی جو کروٹ ہے نا، یا تو دائیں طرف لگ جائے گی یا تو بائیں طرف لگ جائے گی. کیسے؟ ضاد. ضاد. ٹھیک ہے. ضاد. اچھا، اس میں یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ضاد کلکلا کر رہی ہوں نا. میں نے یہی دیکھنا تھا کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. بیٹا اس میں ہم نے یہ آواز ایسی جنبش نہیں کرے گی. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضاد. ضاد. منہ کے اندر ہی بھری رہے گی آواز. ضاد کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ منہ کے اندر بھری رہتی ہے. اس کا چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. جیسے ہم سفر میں جا رہے ہیں تو ہمیں کیا آ رہی ہے، تو ہم کیا کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. شیشہ بھی نہیں کھل رہا، ہمارے پاس کوئی شاپر وغیرہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر ہم کیا کر لیں. لیکن اب ہم نے سفر بھی کرنا ہے، اگر ہم ادھر ادھر کریں گے تو ہر کوئی ہم سے وہ کرے گا، نفرت کرے گا. تو ہم ابھی
منہ کے اندر ہی ہماری وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہو جس سے ہم کیا کر سکیں. تو ویسے ہی دعات کے اندر منہ میں بھری رہے گی دعات کی آواز. کیسے؟ ٹھیک ہے، یہ زبر زیر اور پیش کے ساتھ میں نے آواز نکال لی ہے. دعات کی آواز منہ کے اندر بھری رہتی ہے. تو اس کا کیا تھا مخرج، کیا تھا؟ یہاں سے حروف ادا ہو رہا تھا، یعنی کہ زبان کا حفا جب دائیں یا بائیں جانب 5 داڑوں سے لگے گا تو دعات کی ادائیگی ہوگی. الحمدللہ سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی. یہ دیکھیں دعات کا یہ بھی میں نے بہت کلیئر آپ کو بتا دیا. میں نے کہا چلے 1-2 مثالیں میں آپ کو نیٹ سے نکال کر دیتی ہوتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو، مشکل نہ ہو. یہ اس کا لقب کیا ہے؟ حافیہ. دعات کا مطلب لقب کیا ہے؟ حافیہ. حافیہ کے نام سے یہ دعات جانا جاتا ہے. یہ دیکھیں زبان کا حافہ لسان بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو بہت آسان لفظ